अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा सफार है और मैं इस चैनल पे वही तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशूक के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद बढ़ते हैं शेर नंबर 5 की तशरीह की तरफ। आज का जो पहला शेर है, लेकिन आज का जो 5वां शेर है, लेकिन मेरे चैनल पे नए हर आने वाले उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुँचती रहे। तो अच्छा बढ़ते हैं, ये शेर को मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ और फिर इसके बाद तशरीह करूँगा इंशाल्लाह। शेर नंबर 5 ये है कि सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुतीरे, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुतीरे, हज़ार हाँ शजर सायादार राह में है। सफ़र है शर्त के मानी है लाजिमी, जिसको इंग्लिश में बेट कहते हैं, BET बेट। मुसाफिर नवाज मुसाफिर पे यानी मुसाफिरों पे मेहरबानी करने वाले। बहुतीरे के मतलब के मानी है क्या, बहुत ज़्यादा। हज़ार हाँ यानी कई हज़ारों की तादाद में। शजर के मानी दरख्त, सायादार यानी साया करने वाले दरख्त, छाँव देने वाले दरख्त। राह में है, रास्ते में है। शायर इसका मफ़हूम ये बताते हैं कि सफ़र है शर्त यानी ज़िंदगी में शर्त है, सफ़र करना लाजिमी है। मुसाफिर नवाज बहुतीरे, जब आप सफ़र शुरू करेंगे तो रास्ते में आपको हज़ार मुसाफिर मिल जाएंगे। मुसाफिर नहीं बल्कि हज़ार हाँ शजर सायादार, वो दरख्त जो हज़ारों किस्म के दरख्त होंगे जो आपको साया देने के लिए, आपको ठंडी ठंडी छाँव देने के लिए, वो क्या है, वो रास्ते में आपको मिलेंगे। लेकिन आपको सिर्फ शर्त क्या है, आपके लिए लाजमी चीज़ क्या है, लाजमी चीज़ है आपको सफ़र करना। सफ़र शुरू कर लो और अब हिम्मत कर लो तो फिर आपको यानी आपके लिए दरख्त मिलना कोई मुश्किल काम नहीं होगा कि दरख्त नहीं होंगे, उनकी छाँव नहीं होंगे। तो ये इसका मफ़हूम मैं आपको सुनाता हूँ। इस शेर का जो मफ़हूम है वो इस तरह है कि शेर में कहना ये चाहते हैं कि एक बार सफ़र करना लाजिमी है, फिर मुसाफिरों की खिदमत करने वाले बेशुमार लोग हैं और रास्ते में हज़ारों सायादार दरख्त भी मौजूद है। यानी इसका मफ़हूम है कि एक बार सफ़र करना लाजिमी है, फिर मुसाफिरों की खिदमत करने वाले बेशुमार लोग हैं और रास्ते में हज़ारों सायादार दरख्त भी मौजूद हैं। हैदर अली आतिश इस शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह बताते हैं, तशरीह कुछ इस तरह है। ये तशरीह ये लाजिमी है और इस तशरीह अगर आप इसको भी देखेंगे तो आपको मुकम्मल नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में वो मज़ीद तशरीह जो तफसील तशरीह होगी वो मैं अपलोड करूँगा। शेर में हैदर अली आतिश इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि असल में ये शेर जो है ये बड़ा ख़ूबसूरत शेर है और ये हर किसी की ज़ुबान पे ये शेर मौजूद है। शायर कहना ये चाहते हैं कि इंसान तू सफ़र से क्यों डरता है और कहीं आने जाने से क्यों कतराता है, क्या तुझे मालूम नहीं है कि जिस तरह सफ़र के लिए एक अरबी क्या है ज़रबुल मिसल है कि सफ़र वसीले सफ़र यानी सफ़र कामयाबी का ज़रिया है। कहीं तो इससे तू नहीं घबरा रहा तो इस बात से क्यों घबरा रहे हो कि सफ़र के दौरान में बेशुमार मुसीबतें हर रास्ते में आएंगी, बहुत सारी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, इन चीज़ों का डर होगा, उन चीज़ों का डर होगा, ये बात पेश आएगी, ये होगा वो होगा। याद रखिए, अगर तू कामयाबी का ख्वाहिशमंद है, अगर तेरे दिल के अंदर एक जज्बा है तो तुझे लाजिमन सफ़र की तैयारी करनी चाहिए। तो सफ़र पे अपने कमर को कस ले, यानी सफ़र के लिए अपने आप को तैयार कर ले। एक बार तूने कमर हिम्मत बांध कर सफ़र का इरादा किया तो तुझे रास्ते में बेशुमार लोग ऐसे मिल जाएंगे, बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मुसाफिर पर जान देते हैं। मुसाफिर पे वो खर्च करना वो जानते हैं, उनको ये पता होता है कि मुसाफिरों के साथ खिदमत करना चाहिए, उन पे अमल करना यानी उनके साथ कुछ ऐसे काम करने चाहिए, उनको यानी खाने पीने की चीज़ें देनी चाहिए। अगर उनके लिए अगर वो यानी ये चीज़ ना हो, अगर उनके लिए ये मतलब ये साया ना हो, अगर उनके लिए खाने पीने की चीज़ें मुहैया ना हो तो उनके लिए मुहैया करना इन चीज़ों को ये बुरी बात नहीं है, ये काम करनी चाहिए। उनकी खिदमत करना वो ऐन इबादत ही समझते हैं। अगर तूने सफ़र के दौरान में कहीं आराम करने का इरादा कर लिया तो रास्ते में हज़ारों ऐसे दरख्त मिल जाएंगे जो तुझे सस्ताने के लिए, तुझे ठंडी छाँव देने के लिए वो हर वक्त तैयार ही रहेंगे या तैयार रहते हैं। यानी आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आपको अपना सफ़र जारी रखना चाहिए और रास्ते में जो भी मंजिल आएंगे
یعنی ان منزلوں کو سر کرتے جائیں. آپ کی جو منزل ہے جہاں تک آپ پہنچ جانا چاہتے ہو تو وہاں تک تو آپ پہنچ جائیں گے, لیکن کم از کم ارادہ تو کر لے, کم از کم یعنی ہمت تو کر لے. یعنی آپ نے ہمت نہیں کی. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے ایک شعر ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا, وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا. عقدہ عین کے ساتھ عین قاف دال گولہا. اچھا, تو یہ تو تشریح تھی, یہ مختصر تشریح تو نہیں تھی, یہ تشریح بھی کافی ہے اگر آپ لکھیں گے. اس کے ساتھ جو تفصیلی تشریح ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں, شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اردو شاعری کا ایک بڑا حصہ, یعنی آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں, تفصیلی بات آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اردو شاعری کا ایک بڑا حصہ غم اور مایوسی کے مضامین پر یعنی وہ مشتمل ہے, بھرا پڑا ہے. بہت کم شاعر ایسے ہیں جو اپنے پڑھنے والوں کو امید اور حوصلے کا پیغام دیتے ہیں. آتش کی شاعری میں بھی اگرچہ اسی طرح کے روایتی مضامین پائے جاتے ہیں, لیکن ان کی یہ غزل اور خاص طور پر یہ شعر ان کے امید اور یعنی رجائیت کا ایک عکس ہے. اس میں ہمیں رجائیت کیسے کہتے ہیں؟ رجائیت اصل میں نومیدی قنوطیت کا ایک الٹ لفظ ہے. تو قنوطیت وہ شاعری, وہ شعراء جو زندگی سے نومید ہو چکے ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں ان کے لیے امید نہیں رہتی, تو وہ جب شاعری کرتے ہیں تو ان کی شاعری پہ قنوطیت کا جذبہ چھایا ہوا ہوتا ہے, چھایا رہتا ہے. لہٰذا اس کے مقابلے میں جو متضاد یعنی جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ رجائیت. رجائیت وہ شاعری ہوتی ہے جس میں انسان پر امید ہوتا ہے. یہی شاعری جو آتش کی ہے تو یہ بھی, اس میں بھی رجائیت کا جذبہ یہاں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ شعر زبان زد خاص و عام ہے, کیونکہ اس میں انسان کو یعنی حرکت کرنے کا درس دے رہے ہیں, اور وہ جدوجہد کرنے کے لیے انسانوں کو تیار کر رہے ہیں کہ انسانوں تھوڑے عقل کے ناخن لو. عربی زبان کے ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ السفر وسیلہ ظفر. یعنی اس مقولے کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے. غور سے دیکھا جائے تو اس مقولے میں حرکت اور عمل کا پیغام پوشیدہ ہے. سفر اگر کوشش کا نام ہے تو منزل جس پر پہنچنے کے لیے سفر کیا جاتا ہے مقصد قرار پاتی ہے. جس طرح کسی بھی منزل کو پانے کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے, اسی طرح کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے کوشش ضروری ہوتی ہے. گویا چلنے والے ہی منزل حاصل کرتے ہیں. چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ آگے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں تو ان کو کامیابی مل جاتی ہے. وہ لوگ جو سفر کرنا نہیں جانتے ان کو ناکامی ہی ملتی ہے. وہ لوگ یعنی کوشش کرنے والے ہی لوگ اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں. وہ لوگ جو تناسان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جب وہ پڑھے رہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیار نوالا ہے, جو علم ہے, یہ جو پیسے ہیں یہ ہمیں مفت ہی مل جائیں گے, ان میں کوئی بھی چیز انسان کو ملتی نہیں ہے. لہٰذا انسانوں کو کرنا یہ چاہیے کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے خزانے ہیں جو چھپے ہوئے پڑے ہیں, ان خزانوں کو باہر نکالنا ہماری عادت ہونی چاہیے. ہماری عادت میں یہ بات پہلے سے ڈالی ہوئی ہے. سفر سے پہلے ہی سفر کی مشکلات سے گھبرانا یہ اچھی بات نہیں ہے. راستے میں پڑنے والے ویران جنگل اور پرخطر راستوں سے ڈرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ مجھے راستوں پہ, جنگلوں پہ مجھے یعنی ایسے جانوروں سے یعنی مجھے ٹکراؤ ہوگا یا میں ان کا سامنا کروں گا. تو چور اور ڈاکو اور درندوں سے خوفزدہ, اس سے بھی نہیں خوفزدہ ہونا چاہیے. سفر میں بھوک پیاس کے خیال سے بھی نہیں خوفزدہ ہونا چاہیے. ان کے یہ سارے وسوسے خوف یعنی جتنے بھی ہوں گے تو ان کو یعنی وقت سے پہلے نہیں ہونے چاہیے کہ وقت سے یہ پہلے اور یہ خیالی دنیا یہ اپنے لیے بنائے اور وہ یہ سوچے کہ یار یہاں پہ یہ مسئلہ ہے, یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. لہٰذا مسائل کو یعنی پس پش ڈال دیجئے اور انہیں ہاتھ پیر توڑ کر گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیں گے. لہٰذا اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے اور منزل کی طرف روانہ ہو جائے اور منزل پر پہنچنے کا وہ عزم کر لے تو پھر اس کے راستے کی تمام مشکلات خود بخود ختم ہو جائیں گی. صحرا اور سمندر ایسے لوگوں کا راستہ نہیں روک سکتے, اور بلند و بالا پہاڑ ان کے قدموں تلے ریت کے ذرے کی طرح نظر آئیں گے. لہٰذا اس کے ساتھ ایک شعر ہے کہ رکے جو لوگ تو ایک آب جو بھی دریا تھی, رکے جو لوگ تو ایک آب جو بھی دریا تھی, اتر گئے تو سمندر بھی
تا کمر نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع و عریض کائنات کی جس طرح یعنی ایک تعریف کی جائے، جس چیز پہ بھی نظر دوڑائی جائے اور کسی نہ کسی مقصد کے حصول میں مصروف عمل نظر آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین آسمان ہے، یہ 6 راتوں اور 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بڑی اتنی وسیع دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں تخلیق کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنے عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، تو وہ مقصد فوت ہو جائے گا، وہ مقصد حاصل نہیں ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحیح و سلامت یعنی جو وجود دیا ہوا ہے، ہمیں ایسے جسموں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ کسی بھی نعمت کی یعنی اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں گے تو اس کا شکر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے وہ شکر ادا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی عبادت کے حوالے سے اگر ہم سوچیں تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ زندگی میں ہماری سرش میں یہ بات شامل ہے کہ ہم کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم کسی کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا، کسی کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ لہٰذا اپنے بھائیوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہوئی ہے۔ ہر انسان بزنس کر سکتا ہے، ہر انسان ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے، ہر انسان عالم بن سکتا ہے، ہر انسان اسکالر بن سکتا ہے، ہر انسان ڈاکٹر بن سکتا ہے، ہر انسان پروفیسر بن سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہ جو سفر ہے، سفر کا مطلب یہاں بزنس بھی میں آپ کو مراد لے سکتا ہوں۔ بزنس اگر کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہتے ہو، کوئی کہتے ہیں کہ میں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں تو اس راستے پہ مجھے یہ مشکلات پیش آئیں گی، یہ لوگ مجھ سے واقف ہوں گے، میں اعتماد کیسے بحال کروں گا، میں یہ کام کیسے کروں گا، میرے پاس پیسوں کی کمی ہے، میرے پاس اعتماد کی کمی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے اندر اعتماد کی کمی ہے، کچھ ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہے، کچھ ایسے پروفیسرز لوگ موجود ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہو، آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ لہٰذا آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ توانائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت زیادہ قوت رکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس قوت سے آپ کو استفادہ کرنا چاہیے۔ آپ کو میں مزید بھی بتاتا چلوں کہ انسانی زندگی بھی حرکت عمل کا دوسرا نام ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ زمین آسمان، سورج، چاند اور ستارے سب کے سب وہ جامد نہیں ہے، ساکت نہیں ہے، یہ سکوت کے عالم میں نہیں ہے، بلکہ یہ حرکت کے عالم میں ہے۔ انسانی زندگی بھی حرکت و عمل کا دوسرا نام ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھی محنت، کوشش اور مسلسل تگ کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم زندگی کے سفر میں پیش آنے والی مشکلات سے گھبرائیں گے تو کیا ہمیں ناکامی ملے گی یا ہمیں کامیابی ملے گی؟ ظاہری بات ہے کہ ہمیں ناکامی ہی ملے گی، تو یہ کوئی صحت مند بات نہیں ہوگی ہمارے لیے۔ جس طرح قرآن پاک میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس للانسان الا ما سعی۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ وہ انسان کی زندگی کوشش و تگ و دو سے ایک عبارت زندگی ہے۔ یہ درست ہے کہ زندگی میں فتح، شکست، کامیابی، ناکامی، امید یا ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، لیکن جو شخص ناامیدی کے اندھیروں میں بھی امید کی طرف دیکھیں گے اور کوشش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور یہ انسان منزل مراد یعنی صبح روشن کی طرح یہ ان کے لیے استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت و کوشش سے کسی بھی طرح وہ ہاتھ نہ کھینچے، کسی بھی طرح وہ پیچھے نہ ہٹے، بلکہ وہ منزل پہ یعنی وہ اپنی کمر کس لیں اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ ایک شعر ہے، کوشش لازم ہے پیارے، کوشش لازم ہے پیارے، آگے جو اس کو منظور۔ یعنی اس شعر کی تشریح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس شعر میں ایک پیغام یہ بھی پوشیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سفر اختیار کرنا بنیادی شرط ہے، سفر کرنا بنیادی شرط ہے۔ کسی اندیشے اور ڈر اور خوف کی وجہ سے یا جو آنے والی تکلیف ہے ان کی وجہ سے سفر ترک نہیں کرنا چاہیے، سفر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مسافر کو چاہیے کہ وہ مصمم ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکل جائیں۔ راستے میں اس کی مدد اور تعاون کرنے کے لیے ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، ہزاروں لوگ مل جائیں گے۔ سفر کی کڑی دھوپ سے اور گھنی چاؤں ان کے لیے موجود ہے، یعنی سفر کی کڑی دھوپ میں اسے گھنی چاؤ
گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرنے کے لیے میسر کرنے کے لیے وہ کیا ہے، وہ سایہدار درخت مل جائیں گے، ان کو کچھ نہ کچھ ایسی جگہ مل جائیں گے، بلکہ جہاں وہ کچھ دیر کے لیے اگر وہ آرام کرنا چاہیں گے تو ان کو آرام و راحت کے لیے بھی جگہ مل جائیں گے۔ تو شاعر گویا یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسان کو مایوس اور افسردہ نہیں ہونا چاہیے، نامید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنی زندگی میں جو بہت سارے مقصد ہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہمت کرنی چاہیے، جدوجہد کرنا چاہیے، کیونکہ جدوجہد اور عمل کی لحاظ سے عمل کیا ہے، یہ انسان کے لیے ایسے ہتھیار ہے جن سے انسان کامیابی کے قلعے وہ فتح کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے بہت سارے جو خزانے ہیں وہ چھپے ہوئے پڑے ہیں، لیکن ان خزانوں کو نکالنا کیسے پڑے گا؟ اس کے لیے محنت کی شرط ہے، محنت لازمی ہے۔ لہٰذا شاید اس شعر میں جو آپ کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ انسان کو کبھی امید نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے کاروبار آپ کے لیے آپ کے راہ تک رہیں کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کیپیبلٹی موجود ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ آپ کے اندر کیپیبلٹی موجود ہے، قابلیت موجود ہے، استعداد موجود ہے، صلاحیت موجود ہے۔ آپ ان صلاحیتوں کو تھوڑا استعمال میں لائیں، آپ اپنے گھر سے نکلیں۔ جس طرح پرانے دور میں بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، علم حاصل کرنے کی غرض سے نکل جاتے تھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سفر کریں گے تو سفر کے لیے جب آپ سفر کے لیے جائیں گے، اپنے گھر سے نکلیں گے، تو آپ کو ایسے لوگ بھی مل سکتے ہیں، شاید انہوں نے ایسی کتابیں پڑھ چکی ہوں گی کہ وہ علم جب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ ہے۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح سید احمد خان وہ جو اس وقت انگلینڈ چلے گئے تھے، لندن چلے گئے تھے، تو انہوں نے وہاں کچھ ایسے رسالے دیکھے۔ وہ رسالے جب انہوں نے دیکھے، جب وہ اپنے ملک آ گئے، ہندوستان آ گئے، تو ان کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ یہ رسالے یا میگزین یا ماہنامے جو بھی چھپائے جاتے ہیں، تو یہ کیوں نہ میں اس کام کو میں یہاں اپنے ملک میں شروع کر لوں، تاکہ اس میں ایسے مضامین لکھوں تاکہ ان مضامین سے لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کی زندگی وہ بدل جائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ ارادہ یہاں کر لیا، وہاں تو انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن یہاں انہوں نے عملی لحاظ سے وہ جو ارادہ تھا وہ سچ کر کے دکھایا۔ تو اسی وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں انسان کو راستے میں مل سکتی ہے، اور یہ اصل میں یہ جو پریکٹیکل جو ایک عمل ہے، تو جب یہ ایک انسان کرے گا، کیونکہ ہر انسان کے اندر آج بہت ساری سہولتیں موجود ہیں۔ پرانے دور میں تو ایسی سہولتیں موجود نہیں تھی، آج کل جو سہولتیں ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا کتابوں کی جو دنیا ہے، میں تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کل انٹرنیٹ ان چیزوں سے، ان کتابوں سے بھری پڑی ہے۔ انٹرنیٹ کے اندر لاکھوں کی، کروڑوں، اربوں کی تعداد سے کتابیں موجود ہیں، لیکن کیا کوئی ہے مئی کا لال جو ان کتابوں کو چھاننا شروع کر لے، ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر لے؟ یہ کتابیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نعمت ہی ہے، ان نعمت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ صرف ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، شہرت حاصل کرنا تو نہیں چاہیے۔ شہرت تو یہ تو ایک دو دن کی شہرت ہے۔ آپ کے اندر جو کیپیبلٹی ہے، جو پوٹینشیلٹی ہے، آپ کے اندر جو طاقت ہے، یہ طاقت جب زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، آپ کے دماغ ابھی کام کر رہے، پھر کام کرنا چھوڑ دیں گے، تو کیا آپ اپنے لیے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تب آپ بہت کچھ کریں گے؟ تب آپ کے اندر تو طاقت نہیں رہے گی۔ آپ کے اندر آپ کے جو دماغ ہے، دماغ نے کام چھوڑ چکا ہوگا، دماغ آپ کے کام نہیں کر رہے ہوں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اسی وجہ سے ابھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ابھی آپ کمر کس لیں، ابھی سے آپ خود کو تیار کر لیں کہ آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک جگہ کہتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ ملٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہ لفظ بہت ہے، بڑی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہاں تک تو تشریح کر چکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ جس طرح بہت سارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم۔ تو اسی وجہ سے یہ جو اشعار ہے یہ بھی بڑی خوبصورت غزل ہے، تو آپ ان غزل پہ عمل کر سکتے ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کیجئے۔ لہٰذا عمل کی دنیا ہے، اس دنیا میں ہمیں تو ایسے نہیں بھیجا گیا کہ بس صرف ہم ٹک ٹاک ویڈیوز بنائیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہر انسان کے اندر انگلش سیکھنے کے لیے ان کے اندر کیپیبلٹی موجود ہے، عربی سیکھنے کی کیپیبلٹی موجود ہے، میتھ سیکھنے کی کیپیبلٹی
کیپیسٹی موجود ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ توانائی رکھی ہوئی ہے, لیکن انسان اپنی توانائیوں کو خرچ کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. وہ ایسی چینل, وہ ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. مثلا یعنی وہ جو بہت ساری جو چیزیں ہیں, گوگل ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, میسنجر ہے, بہت ساری جو ٹک ٹاکس ہیں, تو ویڈیوز بنانے میں اگر وہ ٹک ٹاک ویڈیو میں اگر وہ کوئی مقصد کی بات کہہ دیں تو ان کو بہت کچھ وہ حاصل ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ لوگوں کو زندگی میں کچھ کرنا چاہیے. زندگی میں کچھ کرنے کے لیے آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں, لہٰذا اگر آپ کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ابھی سے آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں آج سے اسٹڈی شروع کروں گا, مطالعہ شروع کروں گا, اور ایسا مطالعہ کروں گا کہ میں اپنے آپ کو بدل کے رکھ دوں گا. کیونکہ اگر آپ یہ جو مضبوط ارادہ ہے, یہ جو ہمت ہے, ہمت کر انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. تو اسی وجہ سے کہ انسان اگر وہ ہمت کر لے تو ہمت کی وجہ سے انسان کے لیے بہت سارے خزانے چھپے ہوئے پڑے ہیں, لہٰذا ان خزانوں کو باہر نکالنا آپ ہی کا کام ہے. لہٰذا یعنی محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ کامیابی شور مچائے. تو اسی وجہ سے آپ کی جو محنت کا جو صلہ ہے انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا. تو مجھے دیجیے کہ اجازت, تب تک کے لیے انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کریں گے. اس چینل کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے تاکہ آپ کو بھی فائدہ پہنچے, آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچے, آپ کے فیملی ممبرز کو بھی فائدہ پہنچے. انشاءاللہ آپ ضرور اس سے استفادہ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے کہ اجازت. اللہ نگہبان.